अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शिर्क से मुताल्लिक़ कुछ बातों को आप हज़रात के सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ। जैसा हमारे यहाँ पर शिर्क सिर्फ़ यही चीज़ों को समझा जाता है कि सूरज, चाँद, सितारों, मूर्तियों की पूजा कर लेना या किसी क़ब्र के आगे सजदा करना, उसका तवाफ़ करना या किसी मरहूम यानी जिनका इंतकाल हो चुका है, उनसे मदद माँगना, उनसे बच्चा माँगना, बच्ची माँगना, नफ़ा और नुकसान के लिए इनको पुकारना, इन्हीं चीज़ों को शिर्क समझा जाता है। लेकिन कुरान करीम पर जब हम गौर करते हैं तो कुरान करीम फ़िरका परस्ती को भी शिर्क कहता है। इस जानिब हमारी कभी तवज्जह नहीं जाती, लेकिन आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि फ़िरका परस्ती शिर्क है। दीन इस्लाम में फ़िरक़ों के अंदर बँट जाना, फ़िरक़े बनाना और फ़िरक़ों की तरफ दावत देना, फ़िरक़ों की तरफ लोगों को बुलाना, रात और दिन अपने फ़िरक़े को सही समझना, दूसरों को गलत समझना और जन्नत और जहन्नुम के टिकट एक दूसरे को बाँटते चले जाना, ये सारी चीज़ें शिर्क है। ये समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुरान करीम की चंद आयात को पेश करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा नाम क्या रखा है और इस फ़िरका परस्ती से हम किस तरीके से बाहर आकर हिदायत का रास्ता हासिल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने सूरे रूम की आयत नंबर 31 पेश करने के लिए जा रहा हूं। देखिए सूरे रूम की आयत नंबर 31 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मुनीबीना इलैहि वत्तखूहु, अल्लाह की तरफ रुजू होकर उससे डरते रहो। किसकी तरफ रुजू करना है? अल्लाह की तरफ रुजू करना है। अल्लाह की तरफ रुजू करने से मुराद क्या है? अल्लाह की किताब, अल्लाह की वही की तरफ रुजू करता है। यह सबसे पहली बात मैंने आपके सामने रख दी और फिर फरमाया वाक़ीमुस्सलात, सलात को कायम करो, वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से मत हो जाओ। अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह से डरना है, सलात कायम करना है, मुशरिकीन में से मत हो जाओ, यानी मुशरिकीन में से नहीं होना है। अब मुशरिक कौन है, इस बात को समझने के लिए सूरह रूम की आयत नंबर 32 आप देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, जिन्होंने दीन में फिरके फिरके बना लिए, जिन्होंने दीन को फिरके फिरकों में बांट दिया, गिरोह गिरोह बन गए, दीन को फाड़ दिया। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरीहून, हर फिरका, हर गिरोह जो कुछ उसके पास है उसी को सही समझ रहा है। ठीक हमारी अपनी कैफियत, हमारा अपना नक्शा हमारे सामने पेश कर दिया गया है। हम अल्लाह की किताब की तरफ रुजू नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया मुनीबीना इलैहि, अल्लाह की तरफ रुजू करो, उससे डरो, अल्लाह से। हम जब यानी सल्फ सालेहीन के नाम से, बुजुर्गान दीन के नाम से अल्लाह के बंदों की तरफ रुजू करते चले जाते हैं कि इमाम बुखारी ने हमारा नाम ये रखा, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने हमारा नाम ये रखा, इमाम शाफई ने हमारा नाम ये रखा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करो, अल्लाह से डरो, वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से मत हो जाओ, जिन्होंने दीन में फिरके फिरके बना लिए और हर फिरका जो उसके पास है उसी पर खुश है। ये पहली दो आयतें मैंने आपके सामने पेश की है। देखिए अब इसके बाद में, जैसा मैंने शुरू में कहा कि फिरका परस्ती, फिरके वारियत ये शिर्क है, तो शिर्क नहीं माफ होने वाला गुनाह है। अब जिस तरीके से कब्र परस्ती जो करे, कब्र को सजदा करे, मरहूमीन से दुआएं मांगे, इनसे नफा और नुकसान देने वाला इनको अगर समझे, मूर्ति की पूजा करे, सूरज, चांद, सितारों, आग, समंदर, जानवर, पेड़ पौधों की जो पूजा करे, पत्थर, पहाड़, कंकर की जो पूजा करे, ये करने वाले जिस तरीके से मुशरिक है, फिरके बनाने वाले भी इसी तरीके से मुशरिक है। ये जिस तरीके से नहीं माफ होने वाला शिर्क है, फिरका परस्ती भी नहीं माफ होने वाला शिर्क है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दुना ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करते, इसके अलावा जो गुनाह है अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे माफ कर दे। सूरह निसा आयत नंबर 48 है। अब इसके बाद में बहुत सी जमातों का, गिरोह का, फिरकों का ये दावा है कि हम मुसलमान हैं। अच्छा, फिरके बनाने के बावजूद भी मुसलमान, यहूद और नसारा का रास्ता इख्तियार करने के बावजूद भी मुसलमान,
وہ بھی دعوے کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن فرقے فرقوں کے اندر بٹے ہوئے تھے۔ ہم بھی دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، فرقے فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ جہاں پر فرقہ ہے وہاں پر اسلام کیسے باقی رہتا ہے؟ جہاں پر فرقہ ہے وہاں پر اللہ کی وحی کیسے باقی رہتی ہے؟ وہاں پر تو اپنے اپنے بزرگان دین کی، اپنے اپنے بنائے ہوئے علماء کی، سلف صالحین کی باتیں چلے گی۔ تو دیکھیے اب اس کے بعد میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہے۔ اللہ پر ایمان کے باوجود بھی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اور اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے فرقے بنائے، فرقے فرقوں کے اندر اپنے آپ کو بانٹ لیا، وَاخْتَلَفُوا، اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد میں۔ قرآن کریم کے روشن دلائل ہماری طرف آ گئے، آتے رہتے گئے، لیکن اس کے باوجود ہر فرقے پر آپ نظر ڈالیے، ہم جب کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے، ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ روشن دلائل، کھلے دلائل، اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی آ جانے کے بعد میں ہم ہمارے اپنے بزرگان دین، ہمارے اپنے بزرگان دین کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع کرتے گئے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے دین کو سمجھا ہم بھی اسی طریقے سے دین کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے دین میں فرقے فرقے بنائے، اختلاف کیا، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو سخت سے سخت عذاب ہے۔ ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو راستہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دکھایا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 130، کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم فرقے فرقوں کے اندر مت بٹ جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے فرقے فرقے بنا لیے۔ لیکن ہم نے فرقے فرقے بنائے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ حق پر ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، فرقے مت بناؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فرقے بنانے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس وقت کو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، بنا دیے گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، ان قریب تم اس میں گر جاتے، لیکن اللہ نے دین اسلام کی دولت کو تمہیں دے کر، اللہ کی کتاب تمہیں دے کر، تمام فرقوں کو مٹا کر تمہیں ایک بنایا، ایک اللہ کی کتاب تمہیں دی، ایک جماعت، ایک ملت تمہیں بنایا، اور اس کے بعد میں یہ فرقے ختم کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ لیکن آج ہم نے پھر یہود و نصارہ کی طرح اپنے آپ کو فرقے فرقوں کے اندر تبدیل کر لیا، فرقے فرقوں میں بانٹنے لگے، ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے، جنت اور جہنم کو بانٹنے لگے۔ یہ طریقہ جب ہم اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایمان لانے کے بعد میں انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور کافر اور مشرک کیسے ہوتا ہے؟ وہ فرقے بنا کر ہوتا ہے، وہ نمازیں تو پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، حج تو کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھے اچھے ناموں سے اب پکارتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ چلیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، کہ کل قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم،
کیا ایمان لانے کے بعد میں تم نے کفر کیا؟ یہی فرقے واریت، فرقہ پرستی میں پڑ گئے، فرقے بنانے لگے، دین کے اندر پھوٹ ڈال دی، فرقوں میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، ایمان لانے کے بعد میں مشرک اور کافر بن گئے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب عذاب کا مزہ چکھو جو تم نے انکار کیا، جو تم نے کفر کیا۔ اس آیت کے بعد میں سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ والذی اوحینا الیک، اسی دین کی وحی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہی تاکید ابراہیم کو کی گئی، موسیٰ کو کی گئی، عیسیٰ کو کی گئی، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ، فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ جو دین نوح کو دیا گیا، ابراہیم کو دیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس دین کو قائم کرو، فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ فرقوں میں مت بٹ جاؤ تو مشرکین کو بڑا بار محسوس ہوتا ہے، یہ باتیں بڑی سخت محسوس ہوتی ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے آپ کو الگ الگ ناموں سے ہم اپنا اظہار کرتے گئے، ہم الگ الگ ناموں سے اپنی شناخت کرتے گئے، اور اسی نام کے ذریعے تو ہم اپنے آپ کو جنتی ثابت کرتے گئے، اور اس کے لیے کچھ سلف صالحین بزرگان دین کے ناموں کو ہم استعمال کرتے گئے، اور ان ناموں کے ذریعے دوسروں کو کافر اور جہنمی ہم بتاتے چلے جاتے ہیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ باتیں مشرکین پر بڑی سخت گزرتی ہیں، جن باتوں کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، فرقے مت بناؤ۔ یہ باتیں تو مشرکین پر بڑی سخت گزرتی ہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، آپ کہتے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں تو مشرکین پر بڑی سخت گزرتی ہے۔ انہوں نے اس طریقے کے نام اور اپنا فرقہ بنا کر شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اور یہ کفر نہیں معاف ہونے والا گناہ ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اب آیت نمبر 14 دیکھیے سورہ شورا کی۔ وَمَا تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن ان کے پاس علم آ جانے کے بعد میں انہوں نے فرقے بنائے۔ علم یعنی آ جانے کے بعد میں انہوں نے فرقے بنائے، کس لیے؟ بغیم بینہم، ضد، ہٹ دھرمی، تکبر، انا، اس چیز کی وجہ سے انہوں نے دین میں فرقے بنا لیے۔ تو یہی ہوتا ہے، آج بھی آپ نظر ڈالیں کہ اہل الحدیث سے ایک فرقہ نکلے گا شبان اہل حدیث، شبان اہل حدیث سے غربہ اہل الحدیث، پھر ایک نکلے گا سلفی، پھر ایک نکلے گا انصار السنہ، دیوبندی میں مماتی حیاتی الگ الگ، بریلوی میں آپ کو ملیں گے نقشبندی، سہوردی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک جس کا کوئی اسٹیشن نہیں، ایسی ایک ٹرین ہے جس کا کوئی اسٹیشن نہیں ہے، بس اب یہ فرقے قیامت تک رکنے والے نہیں ہے۔ اب اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو نام اللہ نے ہمیں دیا ہے اور جو تعلیم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہمیں دی ہے، اس قرآن کو ہم پکڑ لیں تاکہ اس شرک سے ہم نجات حاصل کر سکے۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 14 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 15 دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا۔ فرمایا فضالی کا اسی طرح فدعو، لوگوں کو آپ اسی طرف بلائیے، اللہ کی کتاب کی طرف بلائیے، نام مسلم کی طرف آپ بلائیے، واستقم، اسی پر ثابت قدم ہو جائیے، کما امرتا، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور یہ جو دین میں فرقے بنا لیتے ہیں، الگ الگ ناموں سے اپنی شناخت
کا اظہار کرتے ہیں اہل الحدیث، شبان اہل حدیث، غربا اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی وغیرہ وغیرہ، آپ ان کے پیچھے، ان کی خواہشات کے پیچھے ہرگز مت چلیے۔ اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم مسلم نام پر ثابت قدم ہو جائیں، یہی ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے، جو بات اللہ کی کتاب میں ملے اسی پر عمل کرے، اسی پر ثابت قدم ہو جائے، اور یہودی، عیسائی یا اہل حدیث، شبان اہل حدیث، غربا اہل حدیث، ان کی خواہشات کے پیچھے ہرگز نہ چلے۔ اب دیکھیے سورہ انعام کی ایک آیت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ ان سے علیحدہ ہو جائیے۔ تو جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بھی ان سے علیحدہ ہو جانا ہے تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ مل سکے۔ ان الذین فرقوا دینہم وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین کو فرقوں کے اندر بانٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گروہ گروہ بن گئے، آپ ان سے علیحدہ ہو جائیے، آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ آپ کا نام لیں گے، آپ کو اپنا بتائیں گے، آپ سے عشق کے دعوے کریں گے، آپ سے محبت کے دعوے کریں گے، لیکن آپ تو کل قیامت کے دن ان کے خلاف مقدمہ ڈالیں گے۔ وقال الرسول یا ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ تو یہ کہیں گے قرآن نے ان کو مسلم بنایا تھا، انہوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس شرک سے باہر نکلنا، یہ فرقہ واریت سے باہر نکلنے کا طریقہ قرآن کریم ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ہم ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرے، دین ابراہیم حنیف کی پیروی کرے، جو یکسو ہو کر تمام چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو چکے تھے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 123 آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پہلے فرمایا ثم اوحینا الیک، آپ کی طرف وحی بھی بھیجی جا رہی ہے، آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کیجئے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ وحی پہنچائی گئی ہے کہ ہم ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرے، دین ابراہیم کو اختیار کرے، اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائے۔ کسی فرقے میں شریک ہو کر ہم اپنے آپ کو مشرک نہ بنا لے، چاہے وہ فرقہ اپنے آپ کو بڑے بڑے القاب سے نوازے اور یہ کہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے والے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہمارے یہاں پر ہے، لیکن ایسے فرقے میں شریک آپ ہرگز نہ ہو۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب نقشہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو کھینچتے ہیں ہمارا، یہود و نصارہ کو سامنے رکھ کر ہم نے بھی یہی سب کچھ کیا ہے۔ اہل حدیث بن جاؤ گے جنت میں جاؤ گے، دیوبندی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے، بریلوی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے، شبان اہل حدیث بنو جنت میں جاؤ گے، غربا اہل حدیث بنو جنت میں جاؤ گے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ یہ کیا کر دیا ہم نے دین اسلام کو۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بنو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بنو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہیے قُلْ بَلْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ملت ابراہیم حنیف کی پیروی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیم حنیف پر ہے، ہم نے اللہ کو یکسو ہو کر مانا ہے، تمام چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو پھیر لیا، کاٹ لیا۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہم ہدایت پر ہے، ہمارے جیسے بنو، یعنی یہودی بنو، عیسائی بنو، اہل الحدیث بنو، شبان اہل حدیث بنو، غربا اہل حدیث بنو، حنفی بنو، شافعی بنو، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہمیں راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اب ہدایت کا راستہ کیا ہے؟
یہ معلوم کرنے کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 161 کی طرف آپ کو لیے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت کا سیدھا راستہ دکھایا، سیدھے راستے کی طرف میری ہدایت کی ہے۔ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ دین کس کا اختیار کرے؟ فرمایا دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم حنیف، دین ابراہیم پر ہم قائم ہو جائے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں پر بھی سیدھا راستہ یہی بتایا گیا کہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کیا جائے، ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کی جائے۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 162 میں 162 میں، قل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیائی، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ آیت نمبر 163 سورہ انعام، لا شریک لہ، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وبذالک امرت، اسی طرح مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ شرک سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا اور اس بات کا اعلان کرنا کہ میں مسلمین میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو جو مسلم نام کو چھوڑ کر دوسرا نام اختیار کرے، صرف مسلم نام رکھنا نہیں ہے، مسلم بن کے بھی دکھانا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ نے ابراہیم سے کہا مسلم بن جا، فرما بردار بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ میں مسلمان بن گیا، میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 131۔ تو جو اس راستے کو چھوڑے گا، جو اپنے آپ کو مسلم کے علاوہ کسی اور نام کے ذریعے اپنی شناخت پیش کرے گا، دوسرے نام کی طرف اپنے آپ کو اپنی نسبت کرے گا، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وہ تو بے وقوف ہے، یہ راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے جو دین ابراہیم سے بے رغبتی کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا تاکید کی، کیا وصیت کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ہم کسی اور کی وصیت، کسی اور کی تعلیم، کسی اور کی کتابوں کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرے تو یہ ہدایت کا راستہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے یعقوب کو وصیت کی، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، کس بات کی وصیت کی ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے یعقوب کو، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی کہ اے ہمارے پیارے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے۔ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہمارا اسلام ہے، اسلام کا ماننے والا مسلم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار تم مت مرنا، دنیا سے مت جانا لیکن مسلمان ہو کر، موت تمہیں اس حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان نام کے نہیں بلکہ مسلمان بن کر تمہیں دکھانا ہے۔ جس طریقے سے ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا بیٹے کی گردن پر چھری رکھنی ہے تو آپ نے چھری رکھ دی، بیٹے نے کہا کہ اے میرے والد آپ مجھے قربان کر دیجئے، تو اس طرح مسلم بن کر دکھانا ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 دیکھیے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ کیا تم موجود تھے اے یہودیوں
اے عیسائیوں، تم یہ کہتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی تھے، ہمارے فرقے میں تھے، تمہارے فرقے میں نہیں۔ ہم عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے فرقے میں تھے، تمہارے فرقے میں نہیں، یعنی ہمارے مسلک پر تھے، ہمارے منہج پر تھے، تمہارے منہج پر نہیں، ہمارے مسلک پر تھے، تمہارے مسلک پر نہیں۔ یہی تمام باتیں آج ہمارے یہاں پر چلتی ہے۔ دیکھیے، وہ اہل الحدیث تھے، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، وہ شبان اہل حدیث تھے، وہ غربا اہل الحدیث تھے، وہ بیعت کو مانتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ وہ بیعت کو نہیں مانتے تھے، وہ خلافت کو مانتے تھے، وہ خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ یعنی اس طریقے کے اختلافات میں امت کو بانٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو وہ بھی اسی طریقے کا اختلاف کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا تم یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت وہاں پر موجود تھے جبکہ وہ اپنے بچوں کو جمع کر کے اس بات کی وصیت کر رہے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے کہ میرے بعد میں کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا رب بناؤ گے، کس کی اتباع کرو گے، کس کی وحی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرو گے؟ بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے پیارے والد، ہم آپ کے والد اور آپ کے والد کے رب، آپ کے الہ، آپ کے والد کے الہ کو اپنا رب بنائیں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اور ہم سب کے سب مسلم، فرما بردار، سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ کی وحی کے آگے سرنڈر کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیات ہے۔ دیکھیے اب اس کے بعد میں ایک اور آیت، یہاں پر آیت نمبر 132 سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کو جو وصیت کی، اس میں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، وہاں پر فلا تموتن آیا، یہاں پر ولا تموتن، دوسرے وہی الفاظ، الا وانتم مسلمون، موت نہ آئے تمہیں لیکن تم مسلمان ہو کر مرنا۔ اب ہم بھی مسلمان ہو کر مریں گے، آج سے اپنے آپ کو مسلم ہی کہیں گے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ کونوا ربانیین، رب والے بنو، دوسرے کسی اور کے نہ ہو جاؤ۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 دیکھیے، ربما یود الذین کفروا ولو کانوا مسلمین، جو اس دنیا میں اپنے آپ کو مسلم نہ کہے، دوسروں کا فرما بردار بنا لے، دوسروں کی طرف اپنی نسبت کرے، دوسری کتابوں کو اللہ کی کتاب پر فوقیت دے، دوسری کتابوں کے ذریعے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے، دوسروں کی کتاب کو حجت سمجھے۔ جب اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا تو یہ کہے کہ فلانے امام نے، فلانے بزرگ نے، فلانے کتاب کے مصنف نے ہمیں اہل الحدیث کہا ہے، ہمیں اہل الحدیث کہنا چاہیے۔ تو کل قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے؟ ربما یود الذین کفروا ولو کانوا مسلمین، کاش کاش کہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے، ہم مسلم ہوتے، آج آخرت کے دن ہمیں نقصان اٹھانا نہ پڑتا۔ اب اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 بڑی بہترین آیت ہے، دیکھیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھا اور کون ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، نیک اعمال کرے اور کہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ اہل الحدیث، شبان اہل حدیث، غربا اہل حدیث وغیرہ وغیرہ، انصار السنہ نہیں، ہمیں کہنا چاہیے وقالا اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اب اس کے بعد میں سورہ انعام کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدھا راستہ تمہیں معلوم کرنا ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اللہ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس راستے کے علاوہ دوسرے جتنے راستے ہیں وہ تمام کے تمام راستے گمراہی کی طرف لے کر جانے والے ہیں، تمہیں متفرق کر دیں گے، فرقوں کے اندر بانٹ دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے۔ جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی،
جس میں بتایا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی، دینن قیما ملت ابراہیم کہ ہم اس ملت ابراہیم دین ابراہیم کو قائم کرے، دین ابراہیم پر قائم رہے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، کسی اور کا دین مت لو، کسی اور کا طریقہ مت لو، منہج دین مسلک جو بھی لینا چاہتے ہو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کرو، دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو۔ اللہ نے تمہارا نام ہوا سماکم المسلمین مسلم رکھا، من قبل وفی ھذا اس کتاب سے پہلے دوسری آسمانی کتابوں میں بھی اور اس کتاب یعنی قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہی رکھا گیا۔ اب مسلم نام کے علاوہ دوسرا نام رکھنا یہ شرک ہے، اس نام سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، فرقے واریت شرک ہے، کسی بھی نام سے فرقہ بنا لیا جائے یہ شرک ہے، جو اس کے اندر جو اس فرقے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو جنتی وغیرہ بتاتا ہے وہ یہود و نصارہ کا اس نے کردار اختیار کیا ہے، اس سے اجتناب کرنا، اپنے آپ کو مسلم اپنے آپ کو بتانا، مسلم بن کر دکھانا، مسلم یعنی اپنے آپ کو اللہ کی وحی کے آگے سرنڈر کر دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ اب ایک اور آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 آپ دیکھیے کہ شرک کتنا بڑا، شرک یعنی فرقے واریت والا شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے آگے قبر پرستی وغیرہ یہ تھوڑا سا چھوٹا شرک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لانے کے لیے گئے، موسیٰ کو اپنا جانشین بنا دیا، اور جب موسیٰ چلے گئے تو ہارون بنی اسرائیل میں موجود تھے، لیکن بنی اسرائیل نے اسی وقت میں ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور ہارون علیہ السلام نے اس ڈر سے ان کو نہیں روکا کہ اگر روکنے کے بعد میں ان کے بیچ میں فرقے بن جائیں اور ایک فرقہ دوسرے سے جھگڑنے لگے، ایک گائے کے بچڑے کی پوجا کو صحیح ثابت کرے، دوسرا اس کو غلط ثابت کرے، اس کو شرک کہے، اور یہ آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگے جس کی وجہ سے ان کی طاقت ختم ہو جائے، اختلاف پھیل جائے، اس کو حضرت ہارون علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، موسیٰ کے آنے کا انتظار کیا، اور جب موسیٰ نے آ کر سوال کیا کہ موسیٰ ہارون تم نے یہ کیا کر دیا، انہوں نے شرک کیا، تم نے اس سے روکا کیوں نہیں؟ تو بڑی پیاری حکمت کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی کہ اے موسیٰ یہ ہو سکتا ہے کہ شرک یعنی یہ شرک انہوں نے شرک تو کیا، لیکن جب آپ آ کر انہیں سمجھائیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، لیکن اگر یہ فرقوں کے اندر بٹ کر لڑائی جھگڑے شروع کر لیتے تو یہ اور زیادہ نقصان دہ ہوتا، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کی، صبر کیا، انتظار کیا آپ کے آنے کا۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، آپ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ فرقے ان کو بنا دیا، میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں سے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔